यूट्यूब पे मशहूर चूरन बेचने वाला है. मैंने हजरत अबू सुफियान की शान में कुछ बयान किया तो उसने हजरत अबू सुफियान की जो जमाने जाहिलियत में इस्लाम दुश्मनी है ना, उस पे उसने तारीखी हवाले निकाल निकाल के, देखो ये इस्लाम लाने से पहले ये करते रहे, ये करते रहे, ये करते रहे, ये करते रहे. तो हमारी आदत होती है गल वेले दी ते फल, बोलो ना, पंजाबी में कहते हैं यार गल वेले दी ते फल मौसम दा. तो हमने कहा भी एक एक हवाले का जवाब दें. हम तो मानते हैं कि इस्लाम लाने से पहले तो हजरत खालिद बिन वलीद ने भी इस्लाम दुश्मनी की है, हजरत उमर ने भी की है. हजरत उमर तो नबी को कत्ल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस ने इन तमाम बातों का जवाब दे दिया. आपने फरमाया खियारुकुम फिल जाहिलियती खियारुकुम फिल इस्लाम. तुम में जो जमाने जाहिलियत में अच्छे समझे जाते थे, तो जाहिर है जमाने जाहिलियत में उन्हीं लोगों की नजर में अच्छे समझे जाते होंगे ना जो जाहिलियत में मुब्तला थे, तो इस्लाम लाने के बाद भी वो सबसे अच्छे हैं. खालिद इब्ने वलीद जमाने जाहिलियत में अच्छे समझे जाते थे कि नहीं? गज़वा उहद में शिकस्त किसकी वजह से हुई? बोलते क्यों नहीं भाई? खालिद इब्ने वलीद. क्यों अच्छे? क्यों? बहादुरी है, गैरत है, मगर वो बहादुरी और गैरत गलत इस्तेमाल हो रही है. मुनाफिकत होती तो गज़वा उहद में उनकी तलवार मुसलमानों के खिलाफ ना चलती. मुनाफिक का कोई मजहब नहीं होता, वो जहां देखता है वहां चला जाता है, उधर लुढ़क जाता है. यहूदी मुनाफिक थे मदीना में, जब मुसलमानों को फतह होती तो उस तरफ चले जाते, शिकस्त होती तो इधर को आ जाते. हजरत खालिद इब्ने वलीद और अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का किरदार ये नहीं था. जब दुश्मन थे तो बता के दुश्मन थे, जब दोस्त बने तो बता के दोस्त बने हैं. आज उन अबू सुफियान पर खुलेआम लान तान की जा रही है, रजी अल्लाह अन्हुम, खुलेआम लान तान की जा रही है. और हजरत अबू सुफियान ने जब इस्लाम कबूल किया तो आपसे माजी में जो कोताहियां हुई उनकी तलाफी भी की आपने. हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर के दरवाजे पे खड़े हैं. कासिद आया, उसने हजरत बिलाल को अंदर आने की पहले इजाजत दे दी. हजरत अबू सुफियान को एक महसूस हुआ कि मैं सरदार हूं अरब का, एक गुलाम को पहले इजाजत दी जा रही है. तो किसी ने कहा अबू सुफियान, जब इस्लाम कमजोर था तो इन्होंने मदद की, जब इस्लाम को कुव्वत मिली तो आप भी इस्लाम में आए, और अल्लाह की कसम अब इसकी तलाफी इसके अलावा नहीं हो सकती कि हम बाकी जिंदगी मैदान जिहाद में गुजार दें. यानी हमसे जो कोताही हुई है हमें उसकी तलाफी करनी पड़ेगी. हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके बाद शाम चले गए और शाम की सरहदों में जिहाद में जंगों में मसरूफ रहे हैं, सिर्फ इस नुकसान की तलाफी के लिए कि मैं देर से मुसलमान क्यों हुआ. तो हजरत अबू सुफियान का नबी से रिश्ता क्या है? मुमकिन है लोग हवाले दे दें कि वो फला ने भी तो फला की बेटी से शादी की थी, फला ने भी तो फला की बेटी से शादी की थी. गैर मुस्लिम के हवाले मुसलमान पे चस्पा नहीं किए जा सकते. इस्लाम लाने के बाद ये फजीलत है कि सबसे ज्यादा काबिल एहतराम वो है जिसकी बेटी या बहन तुम्हारे निकाह में है. इसी से हजरत मुआविया की फजीलत भी साबित हो गई. नबी ने बेटी और बहन दोनों का जिक्र किया. हजरत मुआविया की बहन किसके निकाह में है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में. आज इज्जतदार दामाद जब ससुर घर में आता है तो उसकी इज्जत करता है कि नहीं करता? या ससुर साहब को उनका माजी बयान करना शुरू कर दे कि आज तो माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी दाढ़ी है, या जो आपके बरादर बीवी के भाई को क्या बोलते हैं, बरादर निस्बती, वो आपके घर आए और आप उनको बताएं अब तो चिल्ले लगा के आ गए, 4 महीने लगा लिए, हमें पता है यार तुम बंटे खेला करते थे, लट्टू खेला करते थे, कंटियां बजा के, इस तरह की चीजें. वो कहेगा यार हमने आपको इज्जत दी, अपनी बेटी का निकाह, अपनी बहन का निकाह आपसे किया, तो लगता है कि आप कोई खानदानी आदमी. ससुराल के में तो बड़ी इज्जत दी जाती है ना एक दूसरे को, रिश्ते टूट जाते हैं भाई इज्जत ना देने पर. तो आप बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कोई खातून हो तो उनके बाप और उनके भाई को इज्जत देना क्या यह सिर्फ नबी की जिम्मेदारी है? बोलो ना भाई. तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नबी हमारे रूहानी बाप हैं और आपकी ज़ौजा हमारी रूहानी माँ है. तो अपनी माँ के भाई का तो वैसे ही इज्जत दी जाती है उसको, अपनी माँ के बाप को तो बहुत इज्जत दी जाती है. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे कौन है? सहाबा.
اور صحابی کا مصداق علماء نے بیان کیا، سب سے پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن نے حضرت ابو بکر کو پوری امت سے ہٹ کے الگ سے بیان کیا ہے، فرمایا اللہ تنصروہ، اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، اگر تم نے مدد نہیں کی فقد نصرہ اللہ، اللہ کر چکا ہے اس وقت مدد، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین، دو میں سے ایک کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے مدد کر چکا۔ یہاں اللہ نے جب امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو تم نبی کی مدد کرو، تو اس خطاب میں حضرت ابو بکر داخل نہیں ہے، ان کے علاوہ کو خطاب ہو رہا ہے، ان کے علاوہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد کرو، نہیں کرتے تو ابو بکر تو کر چکے ہیں مدد، ایسے لوگ تو ہیں نبی کے پاس، اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کا لفظ آیا نا، صحابی صاحب ایک ہی معنی ہے، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں جب پناہ لیا نا، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اور پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے فرعون کا، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، مروا دیا، یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہمارے ساتھ نہیں کہا، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی سچویشن جو بنی اسرائیل اور فرعون کی تھی، وہی سچویشن، لیکن آپ ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے یہاں نہیں، پھر میرے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے توہین رسالت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ اپنے ساتھیوں کو بھول گئے ایسے موقع پہ اور کہنے لگے اللہ میرے ساتھ ہے، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، اور ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا کہ اپنے ساتھی کو نہیں بھولے۔ اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا نا 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 نا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم پہ رحم دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو ابو بکر کو۔ حضرت موسیٰ کو اطمینان نہیں تھا کہ یہ کمبخت میرے ساتھ آخر دم تک رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے، بھاگ نہ جائے کہیں، ٹھیک ہے نا، تسلیاں تو دے رہا ہوں پھر بھی کہیں پتلی گلی سے نہ نکل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا میری مدد تو ہوگی، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے احتیاطاً کہا کہ میرے ساتھ ہے، تاکہ ان کی مدد نہ ہو تو میں کہیں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں، اور اللہ کرنا چاہے گا تو تمہاری بھی کر دے گا، میرے ساتھ تو ہے، گارنٹی ہے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، کوئی وحی نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جو رب میرا ساتھ دے گا وہ ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں اور ابو بکر الگ الگ نہیں ہیں، اس لیے فرمایا ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی کسی کے صحابی ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور ایسے صدیق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صحابی ہونے پر قرآن نے گواہی دی اور پوری امت کو الگ کر کے قرآن بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر ساتھ نہیں دیتے تو یہ ساتھ دیں، ان سے تو اللہ نے مدد کروا دی ہے۔ آپ بتاؤ اس صحابی پر اگر کوئی لان تان کرے تو کیا اس کے ایمان، اس کے کفر میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک حد ہوتی ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی، ایک حد ہوتی ہے۔ ہمارا ظرف اسلام کے بارے میں بہت وسیع ہے، ہم لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے قائل نہیں ہے، لیکن ایک لمٹ ہے، اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو آپ کو ہم کافر بنا نہیں رہے، آپ کافر بن چکے ہیں، ہم بتا رہے ہیں آپ کا کافر ہونا۔ تو بھائی اگر چاہتے ہو کہ جنتی فرقے میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور صحابہ کے طریقے پر، اور اس میں سب صحابہ داخل ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کسی اور موقع پر، اس سے صاف پتہ چلتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو صحابہ کرام سے ہم یہ اس کے قائل نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، ان سے یہ اس کے قائل نہیں ہے، وہ غلطیاں ہونے کے باوجود بھی مغفور ہیں۔ غزوہ احد میں جو صحابہ جن کو شکست ہوئی پیچھے بھاگے، قرآن نے ان کی معافی کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ حنین اور غزوہ حنین میں جو صحابہ پیچھے ہٹے ہیں، قرآن نے ان کی معافی کا ذکر، اور معاف اپنوں کو کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمیشہ ساتھ دیا، اس دفعہ غلطی ہو گئی۔ اپنوں کے ساتھ انسان کا ظرف کیا ہوتا ہے؟ وسیع ہوتا ہے۔
تو اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. اور یہ جو آج کل چورن چٹنیاں بیچنے والے جو کبھی حضرت معاویہ کبھی حضرت ابو سفیان, ان کو, مجھے روافض پہ اعتراض نہیں ہے, ان کا تو مذہب ہی ہے. بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت کا لیبل لگاتے ہیں, اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. تو آپ کے سامنے کوئی صحابی کی غلطی بیان کرے, پہلی بات تو یہ کہ بعض دفعہ غلطی ہوتی نہیں ہے, آپ کو لگ رہی ہوتی ہے, تو آپ بتاؤ کہ بھائی اگر غلطی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ہے, ان کی نیکیاں, ان کی نیکیوں کا پلڑا ان کی برائیوں کے پلڑے سے وزنی ہے. دوسری بات, اگر وہ غلطی بسا اوقات اجتہادی ہوتی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا, بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی رائے تھی کہ 1 رکعت صحیح نہیں ہے, تو انہوں نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ کیا ہیں, فقیہ, مجتہد ہیں, وہ اجتہاد کر سکتے ہیں, وہ میرے مقلد نہیں ہے, یہ مطلب ہوا. تو عبداللہ بن عباس اہل بیس میں سے ہیں یا نہیں ہیں, اور حضرت معاویہ کی فقاہت اور ذہانت کی تعریف کر رہے ہیں. اور آگے چلو, بعض لوگ کہتے ہیں ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے, اسی حدیث کی دوسری سند میں ان کے صحابی ہونے کی دلیل عبداللہ بن عباس سے ہے. کسی نے کہا معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, عبداللہ بن عباس نے کہا دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, معاویہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. صحیبہ, صحابہ, صحابی سے لکھنا نا, ماضی اس کا صحیبہ, مضارع یصحب. تو اہل بیت گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کیا ہیں, صحابی. باقی ان کا جو حضرت علی سے اختلاف ہوا, سیاسی اختلاف تھا, اجتہادی اختلاف تھا, حضرت علی حق پر تھے, حضرت معاویہ غلطی پر تھے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. مگر اس غلطی کی بنیاد حکومت کی لالچ, نفس پرستی نہیں تھی. حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام کے لیے حکومت کو مجبور کرنا, پھر بھی ہم کہتے ہیں غلطی تھی, ہم اس کی غلطی کی توجیہ نہیں کرتے, ہمارا ظرف ہے, لیکن یہ اجتہادی غلطی. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے, اللہ نے کہا یہ درخت مت کھانا, آدم اور حوا نے کھا لیا. اب کوئی آدم اور حوا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے اور ان کے خلاف تبرہ شروع کر دے, تو آپ بتاؤ یہ کوئی انسانیت کا کام ہوگا؟ تو پیغمبروں سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, صحابہ سے بھی گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور اجتہادی غلطی تو گناہ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے, اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 ثواب ملتے ہیں, اگر غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی اپنی کوشش کی وجہ سے اس کو 1 نیکی ملتی ہے. تو بھائی یہ یوٹیوبر سے اور فیس بکیوں سے متاثر ہو کر اپنے عقیدوں کو خراب مت کرو. ہم تمام صحابہ سے محبت کے قائل, تمام صحابہ کے جنتی ہونے کے قائل. ان کے جنتی ہونے کے دلائل کیا, یہ میں کسی اور وقت دوں گا انشاءاللہ, کہ ان سے اگر ان کو سزا دی بھی گئی ہے, جیسے وہ عذاب قبر دیا گیا بعض صحابی کو جن کی شاخ رکھی گئی, تو یہ بھی ہٹایا گیا ہے, ان سے معاف کیا گیا ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں, اس زمانے کے واقعات ہیں جب علی الاطلاق صحابہ کی مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی جہنمی, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. الصحابۃ کلہم عدول. دیکھو اسماء الرجال کی بحث میں جب بھی کوئی راوی آتا ہے تو بحث ہوتی ہے, یہ ثقہ ہے, کذاب ہے, دجال ہے, کسی بھی صحابی کا نام آئے تو یہ بحث نہیں ہوتی. یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ جھوٹے ہیں سچے ہیں, نہ نہ نہ, کیا ہیں سچے. حضرت معاویہ سے کوئی حدیث, صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے حدیث منقول ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے دیکھا ممبر پہ جب آپ بیٹھے, حضرت معاویہ جب جمعے کی دوسری اذان کے وقت ممبر پہ بیٹھے, پہلے تو دوسری اذان ہی پہلی ہوتی تھی, تو انہوں نے اذان کا جواب دیا, تو پھر لوگوں سے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جواب دیا. اس لیے میرا فتویٰ, ہمارے جامعہ کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا بھی کیا ہے, یہ سنت عمل ہے. اس پہ ہم نے بڑی تحقیق لکھی ہے, تو تحقیق کی ہے, کیونکہ بعض فتاوی میں لکھا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان میں علی الاطلاق خاموشی ہے, لیکن راجح قول یہی ہے, مفتابی قول یہی ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے. تو اس حدیث کے راوی کون ہیں, حضرت معاویہ. کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی اسماء الرجال میں کہ تمام راویوں کی بحث ہے, حضرت معاویہ سے نیچے جتنے ہیں, کہ لوگوں کے ان کے بارے میں تبصرے کیا. حضرت معاویہ کے بارے میں محدثین یہ بحث نہیں کرتے کہ کسی نے ان کو کذاب کہا ہے کہ نہیں کہا. بھائی صحابی ہیں, صحابی ہیں, تو الصحابۃ کلہم عدول, سب کے سب کیا ہیں, عدول. ممکن ہے کچھ لوگ لغوی اعتبار سے علماء اعتراض, عدول یہ مبالغے کا صیغہ ہے, عدول کے لفظ بھی ہیں, عدول کے بھی ہیں. تو عدول عادل کی جمع, اور عدول یہ جو ہے وہ صیغہ صفت ہے. تو سب کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ سے منقول ہوگی تو اہل سنت والجماعت کے وہاں کیا ہوگی, وہ حجت ہے.
اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور دشمنان صحابہ کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے.